इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी सूरत है और ये सूरह बकरा से भी पहले नाज़िल हुई है। यूँ समझिए मदीने आने के बाद जो अव्वलीन सूरत है वो सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका दूसरा नाम सूरह किताल भी है, इसलिए कि पहला किताल का हुक्म इसमें आया है। सूरह हज में किताल की इजाज़त है और इसमें हुक्म है कि अब आपने जंग लड़नी है। और इसके बाद सूरह फतह है जिसमें जाके जंग ख़त्म हो गई है, यानी उसमें सुलह हो गई, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। और उसके बाद सूरह हुजरात है। ये तीन सूरतें यहाँ मदनी इकट्ठी आई हैं। फिर आगे जो है ना वो मक्की सूरतें शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने देखा था कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा इकट्ठी थी, और सूरह अनफाल में वो जो जंगों का सिलसिला हुआ था, जो पहली जंग हुई थी ग़ज़वा बदर, उसका जिक्र था। और सूरह तौबा में ऐलान आम था कि अब कोई मुशरिक जो है जज़ीरतुल अरब में नहीं रह सकता। दरमियान में 7 साल का तकरीबन फ़सल है इन दोनों वाक़यात के दरमियान, लेकिन सूरतें जोड़ दी गई। इसी तरह आप देखें कि सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह फतह, इसमें भी तकरीबन 5.5-6 साल का फ़सल है, लेकिन ये सूरतें मुसहफ़ में इकट्ठी रखी गई। ये जो इसका आपस में इनका जो ताल्लुक़ है उसे समझ लीजिए। एक तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि जंग शुरू हुई, एक से हुक्म मिला, और दूसरी में जाके सुलह का जिक्र किया गया, गोया अब जंग जाके ख़त्म हो गई है। और पिछली जो सूरतें हमने मक्की पढ़ी हैं उसमें तौहीद अमली का बयान हमारे सामने आया, जिसमें से सबसे ऊंचा मकाम तौहीद का यह है कि अल्लाह का दीन कायम किया जाए। अल्लाह के दीन को कायम करने का मकसद है रियासत की सतह पे कायम करना, एक तो है ना फ़र्द की सतह पे कायम करना। तो उसके लिए तो ये इतनी ज़्यादा जो है ना इस तरतीब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आपने रियासत की सतह पे कायम करना है तो फिर ज़ाहिर है कि ये सारी तरतीब मलहूज़ रख के ये सारा जो रखा गया है कि अगले ये जो 3 सूरतें हैं इनमें यह बताया गया कि ये जंग व जिदाल के नतीजे में अल्लाह का दीन जब कायम होगा तो फिर उसके बाद आपके लिए क्या लाए अमल है, वो सूरह हुजरात में दिया गया। ये तीनों सूरतें यहाँ पे लाए साथ रखी गई। इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक हमें तख़य्युलाती तसव्वुराती तस्वीर बनानी पड़ेगी वो मक्के की। और लेकिन उस तस्वीर से भी पहले एक बात समझ लीजिए कि हम ये अगर समझें और यकीन करें कि कुरान मजीद दर हकीकत आज के दौर के लिए रहनुमाई है, और उस दौर में एक इब्तिदाई तजर्बा किया गया ताकि आज के लोगों पर इत्माम हुज्जत भी हो सके और उन्हें गाइडेंस भी मिल सके। वो ज़माना अभी कुरान मजीद के तहम्मुल का जो है ना वो की सतह पे नहीं पहुंचा था, इज्तिमाई शऊर वहाँ तक नहीं पहुंचा था। अब इसको एक मिसाल से समझें, मिसाल ही रखें, इसे तशबीह न लें। मिसाल से यूँ समझें कि जैसे आप कोई नई बात सोचते हैं तो पहले लेबॉर्ट्री में उसका एक तजर्बा करते हैं, और लेबॉर्ट्री के कामयाब तजर्बे के बाद आप उसे अपने माशरे पे अप्लाई करते हैं। इंसानों के ज़िम्मन में हमेशा ये समझा गया है कि जिस तरह आप जो फ़िज़िकल साइंसेज़ हैं उनके तजर्बात कर लेते हैं, इंसानी मामलात में आप तजर्बात नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कोई साइंटिफिक उसूल उस तरह नहीं बनते, इनमें इनके उसूलों के अंदर ज़रा लचक रखे, इस्तिस्नात रखे जाते हैं। साइंसी उसूल में कोई इस्तिस्ना नहीं होता, लेकिन यह कि सोशल साइंसेज़ के अंदर इस्तिस्नात होते हैं। लेकिन जब अल्लाह तजर्बा करना चाहे तो वो तो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो यूँ समझिए कि इंसानों की एक लेबॉर्ट्री है जो जज़ीरतुल अरब के अंदर है, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के तालीमात का इब्तिदाई तजर्बा किया, और वो तजर्बा किया था आज के दौर के लिए। अच्छा, ये तमीदन आपने समझने के बाद अब आप समझें कि जो आज दुनिया में रियासत है वैसी रियासत वहाँ थी नहीं, लेकिन आज की रहनुमाई समझने के लिए उसको रियासत के तौर पर आप लें, अपने जहन में तख़य्युलाती तौर पर रियासत के तौर पर लें, तो आपको समझ आएगी कि जो रियासत के बुनियादी आर्गन्स होते हैं, कौम के तौर पर लें तो बनी इस्माइल को कौम माने जो जज़ीरतुल अरब के अंदर रहते हैं। अगली बात यह है कि उसकी हुदूद को अगर माने तो पूरा जज़ीरतुल अरब को मानेंगे, उसके अगर मरकज़ को माने तो मक्के को मानेंगे, और उसके हुक्मरान के तौर पर अगर आप देखेंगे या हुकूमत के तौर पर देखेंगे तो कुरैश को देखेंगे। अब वहाँ पे एक नई दावत उठी है, और जो मरकज़ी जो क़यादत है वो उसे कबूल करने के लिए जो स्टेटस को है वो यानी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो स्टेटस को चाहता है, और ये चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। अब इनका आपस में टकराव है। ये मक्की सूरतें सारी उस टकराव को बयान कर रही हैं।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینے چلے جاتے ہیں تو آج کے اعتبار سے اگر آپ یہ بات دیکھیں تو یوں ہے کہ جیسے ریاست کے اندر ریاست قائم ہو گئی، کیونکہ علاقہ سارا کون ہم نے طے کیا جی جزیرۃ العرب پورا علاقہ ہے، اس علاقے میں سے ایک علاقے میں جا کے آپ نے اپنی حکومت قائم کر لی جس کو مرکزی حکومت نے تسلیم نہیں کیا، لہذا دونوں کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یہ جنگ اب وہ جو ہے نا مدینے والے وہ اپنا دفاع کرنے پر قادر ہیں، اگر دفاع نہ کر سکتے تو وہ ہو جاتا جو سوات میں ہوا، وہ ہو جاتا جو وزیرستان میں ہوا، وہ ہو جاتا جو اس طرح کے مختلف علاقوں میں جہاں کوئی آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، لیکن مدینے والے اپنا دفاع کرتے رہے، بدر میں کیا، احد میں کیا، احزاب میں کیا، وہ مرکزی حکومت کامیاب نہیں ہوئی۔ آخر 6 سالوں کے بعد جو مرکزی حکومت ہے اس نے صلح کر لی۔ صلح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم نے آپ کی حکومت تسلیم کر لی ہے، یعنی ہم اپنے علاقے سے دستبردار ہو گئے ہیں، یعنی جیسے کبھی متحدہ پاکستان تھا تو اب ہم نے بنگلہ دیش کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ صلح کا سیدھا سیدھا مطلب یہ، اس لیے اسے کہا یہ فتح مبین ہے۔ تو جو بات شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی سورہ محمد سے کہ اب ان سے لڑنا ہے، آ کے جب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ کی حکومت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اب وہ جائز حکومت ہو گئی۔ جب جائز حکومت ہو گئی تو دیکھیے فرق کیا پڑا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ نے بیرون ملک عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خط نہیں لکھا ہے، صلح ہونے کے بعد آپ نے دنیا کو خطوط لکھے ہیں۔ کیوں؟ اب آپ ایک حکمران ہیں، مسلمہ حکمران ہیں، عرب کے حکمرانوں نے آپ کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، اب آپ جو خط لکھ رہے ہیں ایک حکمران کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں۔ یہ میں نے اتنی تفصیل اس لیے بتا دی کہ ایک کنفیوژن لوگوں کو یہ بھی ہے کہ جو ہجرت ہوئی تھی تو فوراً جو ہے نا ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی، نہیں، فوراً نہیں قائم ہوئی تھی۔ میں نے اس لیے سورہ نور میں آپ کو بتایا تھا کہ ابھی اللہ وعدہ کر رہا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہے نا یہ لڑنے نہیں آئیں گے، تم لڑنے جاؤ گے اور یہ اب کبھی تم سے نہیں لڑیں گے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ریاست وہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی سطح پہ جا کے مکمل ہوئی ہے، پہلے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اگر تھی بھی تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ جب تسلیم ہو گئی تو اب حکمران کی حیثیت سے آپ نے یہ ایران والوں کو بھی خط لکھے، روم والوں کو بھی لکھے، شام والوں کو بھی لکھے، مختلف ادھر خطوط لکھے۔ ایک طرف وہ بات ہوئی، دوسری طرف اب اس ریاست کا آئین کیا ہوگا، یہاں کے بنیادی اصول کیا ہوں گے، کون اس کا شہری ہوگا، کون شہری نہیں ہوگا، اور آپس میں جو ہے نا تعلق کیسے بنے گا، ایک شہری بننے کی بنیاد کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے نا۔ یہاں ساورن کون ہوگا، خود مختاری کسے حاصل ہے، قانون سازی کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر سورہ حجرات میں بیان کی۔ تو اس لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی رکھتی۔ بس اس وقت مختصراً میں اتنا ہی عرض کر سکتا تھا، اگر اس پہ آپ ذہن دوڑائیں گے تو بات ساری سمجھ میں۔ ہاں، ایک مضمون اور بھی سمجھ لیں۔ ایک اعتراض ہوا ایک زمانے میں، کچھ لوگ جو تھے نا، چونکہ وہ ہجرت ایک اہم پہلو ہے، تو جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منہج انقلاب نبوی بیان کی، اس میں ہجرت کا مرحلہ نہیں رکھا۔ اب اگر سیرت کی روشنی میں آپ دیکھیں تو ہجرت بہت اہم بلکہ کروشل بلکہ ڈیسائسو مرحلہ جو ہے نا وہ ہجرت ہے، وہاں سے تو سارا ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے وہ ہجرت کا مرحلہ۔ یہاں جو آپ منہج بیان کر رہے ہیں اس کے اندر آپ ہجرت کا ذکر ہی نہیں کر رہے۔ تو بعض لوگ اس وقت ایک یعنی آج سے تقریباً 25 سال پہلے کہیے تنظیم سے چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے تھے اس بنیاد پر کہ آپ نے منہج کے اندر یہ حصہ نہیں رکھا۔ وہ کیوں نہیں رکھا؟ اس زمانے میں ہجرت ممکن تھی، آپ مرکز سے نکلے، مدینے کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور وہ مرکزی حکومت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکی، کوشش کی لیکن کچھ نہیں کیا۔ آج کے زمانے میں ہجرت ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، آپ کہاں ہجرت کریں گے؟ جہاں ہجرت کریں گے وہ وہاں حکومت کی عملداری ہے، اور آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ ٹینک ہے، نہ توپیں ہیں، کیا کریں گے آپ؟ اور وہاں سے ہٹ ہوں گے جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ آج ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو امبیلنس ہو گیا طاقت کا، اس کو کوئی میچنگ ہی نہیں رہا، فیزیبل ہی نہیں رہا کہ آپ جو ہے نا ایک اسٹینڈنگ آرمی کے مقابلے میں لڑائی کرنے کے قابل ہوں۔ ویسے مطلب خودکشی تو آدمی جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ فیزیبلٹی کی بات، میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، فیزیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، فیزیبل نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس میں ہجرت کا مرحلہ نہیں رکھا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، دیکھیے یہ ذرا تھوڑا مختلف ہے بہت، صورتیں اس طرح نہیں شروع ہوتی، کوئی الف لام میم سے شروع ہوئی، کوئی حروف مقطعات سے شروع ہوئی، پھر یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس سے شروع، اسی طرح ہم نے پیچھے دیکھا۔ یہ الذین، یہ جو ہے نا ایک دم ایک بالکل نئے انداز کی صورت ہے، منفرد شان ہے اس کی۔
الذین کفروا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور رکے اللہ کی راہ سے یا روکا، اضل اعمالہم ان کے اعمال گم ہو گئے، غارت ہو گئے، برباد ہو گئے۔ مطلب کیا ہے اعمال کا یہاں پہ؟ ان کی محنتیں۔ جب آپ عمل کا نام لیتے ہیں تو بس ایک ہی ہمیں نماز روزہ ہی یاد آتا ہے۔ انہوں نے دین کو روکنے کی جو محنت کی ہے، جو جتنی تکلیفیں جھیلی ہیں تاکہ دین ناکام ہو، سب غارت ہو گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا۔ یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ نیک اعمال ہیں جنہوں نے یہ کیے ہیں۔ بما نزل علی محمد اور وہ آمنوا بما نزل علی محمد اور وہ ایمان لائے جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن پر ایمان لائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ جو کہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، حق ہے، حقیقی ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم ان کی جو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں ہم نے ان سے جھاڑ دیں، دور کر دیں، وہ صاف کر دیا ان کو۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کے حالات کو سنوار دیا، ان کے احوال کو درست کر دیا۔ وہ جو وہاں پہ ٹینشن تھی، وہ جہاں وہ خطرات تھے، دین پر عمل کرنا مشکل تھا، اللہ نے وہاں سے نکالا، ٹھکانہ دے دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ ٹھکانہ دے دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ تو ان کے معاملات کو اللہ نے درست کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ کیوں ہوا؟ بنیاد کیا ہے اس کی؟ کہ وہ لوگ کہ جو انہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل وہ پیروی کرتے ہیں باطل کی۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ کی پیروی کر کے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، ٹھوکر کھاتا ہے۔ جتنی محنت کرتا ہے جھوٹ کو پھیلانے کے لیے بالآخر منہ کے بل گرتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ بیانیے بدلتے کیوں ہیں؟ جو لوگ بیانیے بناتے ہیں ان کے 80 میں اور ہوتا ہے، 90 میں اور ہوتا ہے، 90 کی دہائی میں، اور 10 والی دہائی میں اور ہوتا ہے، اور 20 والی دہائی میں اور ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کیوں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے؟ تو چونکہ ان کا نظریہ جھوٹ پر مبنی ہے، خباثت ہے، اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، تو انہوں نے تو اسی تباہی سے دوچار ہونا تھا۔ جھوٹ ہلاکت ہی سے دوچار کرتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور جنہوں نے ایمان، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا، اتبعوا الحق من ربهم انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، حق ہے، حقیقی ہے۔ تو حقیقی جو شے ہے، حق ہے، وہی باقی رہتا ہے۔ جھوٹ تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے نا، جہاز جیسے بیٹھ جاتی ہے تو نیچے جو دھات ہوتی ہے یا پانی ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اسی طرح حق باقی رہتا ہے، جھوٹ مٹ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان کرتا ہے، ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، ان کے احوال بیان کرتا ہے، حالات و واقعات جو ان کے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی نیریٹیوز ہیں یا فلاسفیز یا آئیڈیالوجیز ہیں، ان میں سے جو جھوٹ پر کھڑی ہیں وہ ختم ہوں گی، اور جو حق پر کھڑی ہوں گی، سچ پر کھڑی ہوں گی، وہ باقی رہیں گی۔ كَذَلِكَ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اے مسلمانوں جب تمہارا آمنا سامنا ہو، مڑبھیڑ ہو، تمہاری ٹکراؤ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنگ ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو گردنیں مارنی ہیں، یعنی ہلکا وار نہیں کرنا، وار بھرپور کرنا ہے۔ توہین دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں، تو وہ وار جو ہے نا بھرپور کرنا ہے۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو تو پھر مضبوط باندھنا ہے، یعنی قید جب کرو گے تو مضبوط باندھو گے، انہیں اچھی طرح باندھنا ہے۔ اس کے بعد فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ تو اس کے بعد تم چاہو تو ان قیدیوں کو احساناً چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَان یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، لیکن یہ کام تم نے کرنا تب ہے، یہ قیدی بنانے والا، حتیٰ تضع الحرب یعنی تم نے خون ریزی کرنی ہے، حتیٰ تضع الحرب یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی صلح ہو جائے، اس وقت تک یہ کام جاری رکھنا ہے۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا جنگ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دے، خون ریزی کرنی ہے، جب جنگ ہتھیار رکھ دے یعنی صلح ہو گئی، اس کے بعد تم نے قیدی بنانا ہے، اور پھر قیدیوں کو تم نے چاہو تو احساناً چھوڑ دو اور چاہو تو انہیں فدیہ لے کے چھوڑو۔ یہی وہ بدر میں معاملہ ہوا تھا، انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی اس لیے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہوئے کہ کیوں چھوڑا ہے، ابھی جنگ تو نہیں ختم ہوئی، جنگ تو جا کے صلح حدیبیہ پہ ختم ہوئی ہے۔ ذالک یہ اللہ کا حکم سن لیا تم نے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف ہی نہ دیتا، وہ اللہ کے دشمن ہیں،
یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، نبی وہ آپ کے دشمن نہیں، اللہ کی آیات کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے حق کے دشمن ہیں، اللہ ان سے خود انتقام لے لیتا ہے۔ لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ یہ کون سی آزمائش ہے؟ سورہ عنکبوت میں جو ہم نے پڑھا تھا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ دیکھے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ تو تمہارے اندر بھی جو کھوٹ ہے، جن کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میں تزکیے کے لیے لگا ہوا ہوں، لیکن تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی جان و مال اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو تزکیہ ہے۔ اگر جان و مال کی بچت چاہتا ہو، اس کے لیے جو ہے نا میدان جنگ سے فرار چاہتا ہو، تو اس کا مطلب اس کا تزکیہ نہیں ہوا، کھوٹا ہے، ابھی اندر اس کا صاف نہیں ہوا۔ تو جو کھوٹے ہیں، جن کا تزکیہ نہیں ہوا، ان کو اللہ نے کھیڑے، تو اسی سے پتہ چلے گا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گئے، شہید ہو گئے جسے ہم کہتے ہیں، فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال کو، ان کی محنت کو، ان کی اس قربانی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، وہ گم نہیں ہو جائے گی۔ سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کو رستہ دکھائے گا۔ اب جو شہید ہو گئے تو رستہ دکھائے گا کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ پہنچائے گا، جیسے کسی کو انگلی پکڑ کے کسی جگہ پہ پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پہنچائے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، یعنی کہاں؟ جنت میں پہنچائے گا، آگے آ جائے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں داخل کرے گا اس جنت میں جس کا تعارف اللہ نے انہیں پہلے ہی کرا دیا ہے، مکی صورتوں میں اس کا تعارف تفصیل سے آ چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ یہاں پہ ہجرت کر کے آ گئے ہو، اب کھڑا ہونا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ڈٹنا ہے، جمنا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تم کرو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ایک تو تمہارے دشمنوں کو شکست دے گا، دوسرا تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، ڈٹ کے کھڑے ہو سکو گے، بھاگو گے نہیں، دل مضبوط کر دے گا۔ یہ اللہ کی فوری مدد ہے۔ والذین کفروا، تمہارے تو پاؤں اللہ جما دے گا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، فتعص لہم، انہیں ٹھوکریں لگیں گی، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ گریں گے، اوندے گریں گے۔ واضل اعمالہم، ان کی ساری محنت، پلاننگ، منصوبے سب کے سب اکارت ہو جائیں گے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کی جو انکار ہے اس کا وبال ہے، قرآن کو ناپسند کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا۔ فَأَخْبَتَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے ساری محنت اکارت چلی گئی۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے، گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ وہ دیکھ سکتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تو پھر کس انجام سے دوچار ہوئے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو غارت کر دیا، ہلاک، برباد کر دیا، ان کی جڑ کاٹ ڈالی۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کو اسی طرح کے جو ہے نا اعمال سے سابقہ پیش آتا ہے، اسی طرح کے معاملات بھگتنے پڑتے ہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا ہے۔ اب آپ کو سمجھیں، یہاں مولا کا مطلب وہ جو ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا کہ اگر تم اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کھڑے ہو گئے، دنیا آپ کی مخالف بنے گی، تو واعتصموا باللہ، اس مخالفت سے بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ۔ تو ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا خوب مولا ہے، کیا بہترین مددگار ہے۔ تو وہ مولا ہے تمہارا، تو اس نے تمہارے لیے جو ہے یہ اس لیے تمہیں کامیابی دی۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ لارے لپے لگانے والے شیاطین تو بہت ہیں، لیکن کھرا دوست، سچا دوست، جو ہے نا خیر خواہ دوست کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی ہر جگہ وہ کافروں کے ساتھ ساتواں بیری بیڑے کے انتظار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا ناشکروں کو وہ مدد پہنچتی نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل، ابھی تو یہ دنیا کی مدد ہے، آگے جو مدد دے گا وہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان باغات میں جن کے درمیان نہریں رواں ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اور اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا، دنیا میں وہ کھائیں گے، تمتع کریں گے، فائدے اٹھائیں گے، اور کھائیں گے جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، یعنی خوب جو ہے نا وہ
کھائیں گے تھوڑا خراب زیادہ کریں گے. جانوروں کا یہی ہوتا ہے نا, آپ کسی بھینس کو چارہ ڈالیں, 2 نوالے لے گی, 4 گرائے گی, تو یہی کام یہ کریں گے, خراب کریں گے, تو یعنی وہ اسراف و تبذیر کریں گے, یا اتنا زیادہ کھا لیں گے کہ پیٹ پھٹنے کو آ جائے. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, آگے ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. دنیا میں چریں چکیں, آگے آگ ان کی منتظر ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اے نبی, کتنی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے, جو مضبوط تھیں. کتنی بستیاں ہیں اس بستی سے جو مضبوط تر تھیں, جس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا, یعنی مکے والوں سے زیادہ طاقتور تھی. اہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم, تو کوئی ان کی مددگار نہیں تھا, کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا. افمن کان علی بینۃ من ربہ, بلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پہ ہو, یعنی حق پہ ہو, سچ پہ ہو. اور سب سے بڑی بینہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام, اللہ کی طرف سے جو کلام قرآن اترا ہے, سب سے بڑی جو اس پر ہو. کمن زین لہ سوء عملہ, اس جیسا ہو سکتا ہے جس کو اس کے عمل کی برائی خوبصورت بنا کے دکھائی گئی ہو, نیکی بنا کے دکھائی. کام الٹا کر رہا ہو, اللہ کی مخالفت, سمجھ رہا ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ وہ فساد مچا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, انہیں کہا گیا کہ فساد نہ کرو, دین کے اندر رخنہ پیدا نہ کرو, جماعت کے اندر توڑ پیدا نہ کرو. تو اس کے بدلے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح چاہتے ہیں, ہم تو غلطیاں درست کر رہے ہیں آپ کی. تو یعنی برائی اسے اچھائی نظر آ رہی ہو. دیکھیں, ایک آدمی برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے تو اس کی توبہ کا امکان ہر وقت موجود رہے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں مجرم ہوں, اور اس کا جو ضمیر ہے اسے ملامت کرے گا. لیکن وہ بدبخت کہ جو برائی کو اچھائی سمجھ کے کر رہا ہو, یا اچھائی بنا کے کر رہا ہو, مختلف عذر گناہ تراش کر کے, تو وہ تو کبھی توبہ نہیں کر سکتا. وہ تو کہے گا کہ جی میں ٹھیک کام کر رہا ہوں. تو جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو, وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو برا عمل کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہو, اور وہ اپنی خواہشات کا پیرو ہو بجائے اللہ کی ہدایت کا پیرو ہونے کے, جو اس کی خواہش ہے. بے شک نیکی کی کوئی خواہش ہو. اب دیکھیے نا, یہ خواہش ہی تھی نصارہ کی کہ جس کے تحت انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. نیک خواہش تھی, بری خواہش تو نہیں تھی. اسی طرح وہ صحابہ کہ جنہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پتہ کیے, اور اس کے بعد طے کیا, ایک نے کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں, صرف عبادت کیا کروں گا. دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا. تو یہ کوئی بری نیت سے تو نہیں تھا, اچھی نیت سے تھا. یا وہ بھی بندہ جس نے آ کے پوچھا تھا کہ حضور میں بڑا کمزور آدمی ہوں, اگر میں آپ کے ساتھ جنگ میں گیا تو وہاں تو سنا ہے بہت خوبصورت عورتیں ہیں, تو کہیں میں غلطی نہ کر بیٹھوں, تو بہتر ہے کہ میں لڑنے کے لیے نہ جاؤں. تو یہ اب اس کی عمل کی برائی ہے, وہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے اپنا آپ بچا رہا ہے, لیکن اسے لگ رہا ہے کہ میں کوئی بہت اچھی بات کر رہا ہوں, میں فتنے سے بچنے کے لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں. تو قرآن کہتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا, یہ تو فتنے میں گر چکے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا. فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں پانی کی نہریں ہیں جو اس پانی کے اندر بو نہیں پیدا ہوتی. یعنی پانی ذرا تھوڑا پرانا ہو جائے نا تو ایک فریش واٹر ہوتا ہے. خیر اب ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا فریش واٹر کیا ہوتا ہے. تو یعنی تازہ جو چشمے سے پانی نکلتا ہے تو ٹینکی شنکی کسی برتن میں نہیں, بلکہ وہ تازہ فریش آپ نے پیا, اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ تھوڑی دیر سٹور کر کے پیا جائے ذائقہ بدل جاتا ہے. تو وہ جو پانی ہوگا اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا, یعنی بالکل فریش ہوگا, تازہ تر و تازہ. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ, اور وہاں پہ دودھ ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی. لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا. اب یہ بھی جو ہے نا, جو دیہات میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے, تازہ دودھ اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے. پھر یہ کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ذائقے میں ضرور تبدیلی, میں ایک دن کے اندر ہی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ, اور اس میں نہریں ہوں گی اس شراب کی. لذتن, جو مزے والی ہوگی. للشاربین, پینے والوں کے لیے. یہ اب تقابل ہے کہ دنیا کی شراب کہتے ہیں تلخ ہوتی ہے, تو وہ تلخ نہیں ہوگی. جیسے دودھ پینا بہت سہولت سے ممکن ہوتا ہے, تو وہ شراب پینا بھی بسہولت ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور وہاں پہ شہد کی نہریں ہوں گی کہ جن کا جھاگ اترا ہوا ہوگا, یعنی صاف شفاف شہد ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور وہاں ان کے لیے ہر طرح کے فروٹس بھی ہوں گے, ڈرائی فروٹ بھی ہوں گے.
وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، ان کے عیب بھی اللہ چھپا دے گا اور گناہ بھی ڈھانک دے گا۔ یہ جو ہوگا جس کا یہ انجام ہو، یعنی جو اس انعام سے ہمکنار ہو، کمن ہوا خالد فی النار، اس جیسا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، تو اور اسے پینے کو دیا جائے کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو وہ اس کی آنتیں کاٹ ڈالے، اتنا کھولتا پانی کہ جس سے آنتیں جو ہے وہ کٹ کے گر پڑیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں اے نبی آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں وہ بھی ہے کہ جو آپ کی طرف کان لگا کے بات سنتا ہے، یعنی تاثر یہ دیتا ہے میں بہت توجہ سے بات سن رہا ہوں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتا ہے، قالوا للذین اوتوا العلم، وہ کہتا ہے ان لوگوں سے جو ذرا سمجھدار لوگ ہیں، جو سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ذرا سمجھدار ہیں، ان سے کہتا ہے ماذا قال آنفا، یہ شخص کیا کہہ رہا تھا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے تو سر سے گزر گیا، میرے تو پلے ہی نہیں، پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں، خواب کی باتیں کر رہے ہیں، خیال کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی مجھے زمین کی باتیں تو کرتے نظر نہیں، اس شخص نے کیا باتیں کی ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اب یہ مسلمانوں میں سے وہ شخص ہے جس کی ذکر ہو رہا ہے، وہ منافقین۔ اب یہاں سے وہ نفاق کی بیماری شروع ہو گئی ہے، جس کا ذکر پھر ہمیں پہلے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، اور پھر جا کے سورہ نساء میں تو بہت تفصیل آ گئی، اور سورہ توبہ میں پھر ان پر آخری لعنت کر دی گئی، لیکن یہ آغاز ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ والذین اہتدوا، جو لوگ نیک راہ پہ آئے، ہدایت پر آئے، زادہم ہدن، اللہ نے ان کی ہدایت بڑھا دی۔ یہی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، حضور کی باتیں سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا تقوی عطا کیا ہے، یعنی ہر اعتبار سے پرہیزگاری عطا کی ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو یہ لوگ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے ان پر اچانک۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں۔ محمد الرسول اللہ خود بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی، کہ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء نے آنا تھا، آخری آ گئے، تو اب قیامت کتنی دور رہ گئی ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب ان کے سر پہ آ جائے گی پوری طرح کھل کے، اس کے بعد یاد دہانی کا کیا فائدہ ہوگا، اس وقت توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ فَعَلَمْ، اے نبی جان لیجئے، یا جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ سمجھ لے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کوئی حاکم نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا بس نہیں چلتا، کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تو اپنے گناہ کا استغفار کرو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور بخشش چاہو ایمان والے مردوں کے لیے بھی اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری چلت پھرت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے کو بھی، گھر کو بھی جانتا ہے، یعنی دن کو جو تم گھومتے پھرتے ہو، بازار جاتے ہو، آتے ہو، کام کاج کرتے ہو، اس سے بھی واقف ہے، اور شام جہاں لوٹتے ہو اس جگہ سے بھی واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے جو ایمان لائے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری۔ اب یہ ہے وہ بات، اسے سمجھ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اقدامات شروع کیے، جو آپ نے جو رستوں کے اوپر دستے بھیجنے شروع کیے، تو منافقین سیانے تو بہت ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ اب اگلا مرحلہ کیا آنے والا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کیوں جنگ چھیڑ رہے ہیں، اللہ نے تو حکم ہی نہیں دیا۔ اب سورہ حج میں جو بات تھی وہ حکم تو نہیں تھا، وہ اجازت تھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو ابھی حکم نہیں آیا۔ اب اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اللہ کی مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے، تو حکم تو ابھی آیا ہی نہیں، تو آپ کیوں یہ ایڈونچر مول لے رہے ہیں، اللہ نے تو نہیں حکم دیا۔ پھر اللہ نے سورت اتار دی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو پھر جب اتار دی گئی ایک سورت پکی جانچی ہوئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں حکم آ گیا جنگ کرنے کا، وہ جو پیچھے آیا، حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو وہ جب آ گیا حکم، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے۔ کون سا مرض؟ دنیا کی محبت، خواہشات نفسانی کی پیروی کا مرض۔ ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں نظر المخشی، بے ہوش ہونے والی نگاہ سے، وہ جیسے بندہ بے ہوش ہو رہا ہو، آنکھیں سفید ہو رہی ہوں تو اس طرح دیکھتے ہیں۔ علیہ من الموت، بے ہوشی بھی کون سی؟ جو موت کی طاری ہوتی ہے کسی کے اوپر، اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ طاعۃ و قول معروف،
اصل بات یہ ہے کہ اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا، وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ اس شخص نے کیا کہا، یہ بری بات ہے، بھلی بات کہنا اور جو حکم ملے اس کی اطاعت کرنا، اس کی تابعداری کرنا، یعنی اصل مطلوب یہ ہے۔ اب یہاں کہ جہاں جو اللہ تعالیٰ کی پکار ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات مانو جس کے لیے وہ تمہیں پکار رہے ہیں، تو اس پر اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب کسی مہم کا فیصلہ ہو جائے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب کوئی معاملہ چکتا ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈن ہو گیا کہ یہ کام اب کرنا ہے، اور وہ کوئی بہت اہم کام ہے جس میں مڈبیڑ ہونی ہے، جس میں کوئی ٹکراؤ ہونا ہے، اس طرح کا جب معاملہ طے ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ اب اللہ کے ساتھ سچے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ابراہیم علیہ السلام والی بات ہے، اس طرح بے خطر اللہ کے نبی کی پکار پر لبیک کہیں، یہ اللہ کے ساتھ سچے ہونے کی علامت ہوگی۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اب یہ ایک بالکل نئی ڈائمنشن سے بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ کیوں ضروری ہے، یہ سارا جاد کتال چھانٹی، کھوٹے برے کو علیحدہ کرنا، سچے مخلص کو اور کھوٹے کو علیحدہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر اسی حالت میں ہم نے تمہیں اقتدار دے دیا، تمہیں طاقت مل گئی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو اس بات کی توقع ہے، اندیشہ ہے، ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت دے دی جائے، تم حکمران بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ جب تک اقتدار ملتا نہیں سوچ اور ہوتی ہے، عوام ووٹ کو عزت دو، اور جب اقتدار مل جاتا ہے تو تسی کون تے اسی کون، پھر کڑی عزت تو کڑی ذلت، یہ بات سمجھیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا اقتدار کے بعد بندہ بدل گیا، وہ نہیں بدلا۔ یہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، تو اسی پہ قیاس کریں، خدا جب اقتدار دیتا ہے تو یہ جو ہے نا بدماشی تھوڑی بہت آئی جاتی ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، طاقت کے ساتھ مستی۔ اس سے پہلے اگر تزکیہ نہ ہو تو پھر گڑبڑ ہوگی۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے گھر بار چھوڑے، قربانیاں دی، عزتیں لٹائیں، آپ نہیں مان سکتے یار کہ ان کے لیے ان کے اندر کتنا جذبہ تھا۔ لیکن جب ملک بن گیا تو اسلام کدھر گیا؟ پھر یہ ہے کہ وہ ادھر ہماری اتنی زمین تھی، ذرا زیادہ لکھا دیں، ادھر اتنی مل جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں بھی تھی تو تب بھی چودھری بن کے لکھا دیجیے۔ میرے تو 10 مربے تھے، وہ سارے ادھر سکھوں نے چھین لیے ہیں مجھ سے، کاغذ بھی چھین لیے ہیں، اب کیا کریں؟ تو تھوڑے سے تعلق واسطے لڑا کے پٹواری صاحب نے کہا جی ایک مربع تنوں دے دیں گے، چلو 9 سنوں دیو۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، پاکستان بنتے ہی ہوا ہے۔ تو فساد اور کس چیز کا نام ہے؟ کرپشن کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہاں سے شروع ہوئی ہے نا۔ پھر جب ایوب خان صاحب آ گئے تو پھر تو اللہ اللہ، پھر تو بکٹوٹ دوڑا نا گھوڑا، فل سپیڈ، اور دوڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے، اگر چھانٹی کے بغیر اقتدار مل جائے، جو چاپلوس لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ جو ہے نا خوش آمدیں جانتے ہیں، جو بڑ بولے ہوتے ہیں، جو لچھے دار باتیں کر لیتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اور جو سچا بندہ، کھرا بندہ، مخلص بندہ ہوتا ہے، وہ ذرا تھوڑا سا کڑوا سا ہوتا ہے، ویسے بھی وہ اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھنے میں ذرا جو ہے نا وہ پسو پیش کر، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اندیشہ ہے کہ اگر تمہیں حکمرانی دے دیں اس چھانٹی کے بغیر تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے قریبی رشتے قطع کرو، منقطع کرو، ان کو بھی کاٹ ڈالو۔ بادشاہ لوگوں کو یہ بھی نہیں ہوتا نا، باپ بیٹے کو جو ہے نا وہ قید کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قید کر دیتا ہے، یہ تو چھوٹی موٹی بھائی بھائی کے خلاف سازش کر دیتا ہے۔ یہ اس سطح کے جو ہے نا معاملات بالکل علیحدہ، اس کی ڈائنامکس ہی علیحدہ ہیں، وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ تزکیہ بہت ضروری ہے۔ اسلام بدنام ہوگا اگر ہم نے تمہیں اقتدار دے دیا۔ اب اگر اسے بالکل آپ آسانی سے سمجھیں تو ایک وہ جو شخص ہے عبداللہ ابن ابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا، پہلے سے سب سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھتا تھا، اور جب آپ تشریف لاتے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ان کے ادب، احترام، تعظیم کا خیال رکھنا۔ یہ تقریریں وہ فرمایا کرتا تھا، لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ اور جب وہ مشکل گھڑی آئی تو سب سے پہلے وہ یو ٹرن مار کے نٹھا۔ یہ فرق ہوتا ہے جو آزمائش سے پہلے اور آزمائش کے بعد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار نہیں دے گا، ابھی نہیں دے گا، ابھی آزمائش ہوگی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہ اندر سے کھوٹے ہیں
اور یہ جو قتال سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کھوٹے لوگ ہیں، فَأَصَمَّهُمْ تو اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے قفل پڑ گئے ہیں، سوچ و بچار جو ہے نا وہ ان کی صلاحیت جو ہے وہ سلب ہو گئی ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی بے شک وہ لوگ کہ جو الٹے پھر گئے اپنی پیٹھوں پر اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، ایمان لا چکے تھے، ایمان لانے کے بعد الٹے ہو گئے، اعلان نہیں کیا کہ ہم کافر ہو گئے ہیں لیکن ان کا طرز عمل کافروں والا ہو گیا۔ جب اللہ جو پکار تھی اس کو پیٹ دکھا دی، یہ وہی منافق تھی، وہ جو ہم نے پڑھا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، تو الٹے ہو گئے۔ الشیطان سول لهم شیطان نے ان کے لیے یہ آسان کر دیا، یہ بات بنا دی، وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اور ان کو دیر کے وعدے کیے، یعنی کوئی نہیں ادھر جاؤ کہ مر جاؤ گے، ادھر زندہ رہو، ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، تو زندہ ہوئے تو نیکی کے کام بھی کریں گے، آخر میں کوئی مسجد بھی بنا دیں گے، پہلے پیسے تو کما لو یار، کیا کدھر تمہیں اتنی جلدی ہے، ابھی تو چھوٹے سے تو ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ یہ شیطان کے ہاتھ اللہ نے کیوں لگا دیا ان کو؟ اس لیے کہ وہ پہلے دن ہی بے خطر ہو کر، یکسو ہو کر، یک رخ ہو کر نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں۔ یہودیوں سے کہا انہوں نے سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں ہم تمہارا کہاں مانیں گے۔ نماز ہم حضور کے طریقے پہ پڑھیں گے، باقی جو شریعت کے احکام ہیں وہ انہی سے سیکھیں گے، لیکن یہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں نا، یہ مکے والے کیا جانے، ہم تو یہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان تعلقات کو ہم خراب نہیں کریں گے، اس معاملے میں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اس معاملے میں ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں۔ ہمارے ان کے ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے آباء و اجداد کے جو تعلقات ہیں وہ توڑ دیے، ہم وہ نہیں توڑیں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم اللہ تعالیٰ ان کے ان خفیہ مشوروں سے خوب واقف ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم تو کیا عالم ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے ان کے منہوں پر بھی مارتے ہوئے اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہوئے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ اور یہ اس لیے کہ یہ انہوں نے وہ کام کیا، اس کی پیروی کی جس پر اللہ کو غصہ ہوا۔ اب وہ غصہ کہاں دیکھیں آپ ہم پڑھائے کہ جب بنی اسرائیل نے کہا ہم نہیں لڑتے، اللہ غصہ ہوا۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں مجھے اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رسول ہوں، تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم جب ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اسی طرح کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون تم کہو میں مسلمان ہوں اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا نہ سکو، تو یہ قول و فعل کا تضاد اللہ کی نظر میں تم اللہ کو بیزار کر دیتا ہے ایسے آدمی سے جہاں یہ کام کیا انہوں نے۔ وَقَرِهُ رِضْوَانَهُ اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا۔ یہ محض جو ہے نا چند عبادات سے اللہ راضی نہیں ہو جاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ لگایا یا نہیں لگایا۔ فَأَخْبَتَ أَعْمَالَهُمْ تو جو نیک کام کیے بھی وہ بھی اللہ نے عکارت کر دیے، وہ بھی ضائع کر دیے، ختم ہو گئے۔ وہ جو ہم نے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ پڑھا تھا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض بلا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے یا زیغ ہے، جو سورہ آل عمران میں زیغ تھا، سورہ بقرہ میں مرض تھا۔ اللہ یخرج اللہ اضغانہم وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کے اندر جو یہ روگ ہے یا یہ کینہ ہے اس کو نکالے گا نہیں باہر، اس بیماری کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ اگر اے نبی ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں، ایک ایک دکھا دیں کون کون اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ تو دکھانے کی کیا ضرورت ہے، اے نبی آپ انہیں پہچان لیتے ہیں ان کے چہروں سے، یہ بھی مانا ہے اور یہ بھی کہ جب ہم آپ کو دکھا دیں تو ان کو چہروں سے آپ انہیں پہچان دیں۔ لیکن اگلی بات جو ہے وہ تو بہت واضح ہے، وہ دو ٹوک ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ آپ انہیں پہچانتے ہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے، ایک مخلص آدمی کی بات کرنے کا انداز، ایک چاپلوس آدمی کی بات کرنے کا انداز، ایک جو ہے نا سمجھدار آدمی سے پوشیدہ نہیں ہوتا، پنہا نہیں ہوتا، سمجھ لیتے ہیں۔ واللہ یعلم اعمالکم اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال معلوم ہیں، کام کا پتہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اور ہم لازماً تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے یہاں تک کہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہدین کون ہیں۔ اس کا مطلب سچے وہ ہیں جو جہاد کریں گے، سچے وہ ہیں جو ساری قربانیاں دیں گے، والصابرین جو صبر کریں گے،
وہ جو پیچھے آیا تھا نا کہ جب ابھی دے دیں اقتدار تو تم جو ہے نا وہ فساد کرو گے، تو پہلے معلوم کریں گے کہ جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اس کے بعد تمہیں اقتدار دیں گے، ابھی نہیں دیں گے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حالات کی تحقیق کرتے رہیں گے، خبریں تمہاری لیتے رہیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو انہوں نے روکا اللہ کے رستے سے، وشاقوا الرسول، اور رسول کے مخالف ہو گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان پر ہدایت کھل گئی، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا بگاڑ نہیں سکتے کچھ۔ یہ کیا بات سمجھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کشمکش میں وہ غالب آ جائیں، یہ کشمکش تمہارے اندر کے کھوٹ نکالنے کے لیے ہے، باقی وہ غالب نہیں آ سکتے، آخر میں وہ شکست خوردہ ہوں گے۔ وَسَيُخْبِتُ أَعْمَالَهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کر دو، باطل نہ کر دو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ جو سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم جب مڑبیڑ ہو اور بھاگ جاؤ تو پھر یہ کہ دوزخی ہو جاؤ گے، سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا، اور پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اسی حالت میں کہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، دیکھو مسلمانوں کمزور مت پڑو کہ تم صلح کی جو ہے وہ خواہش کرنے لگو، صلح کی طرف پکارنے لگو، صلح کی جو ہے نا دعوت دینے لگو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، دیکھیں یہاں پہ کہا کہ صلح کی طرف نہیں جانا ہے، اگلی صورت میں صلح ہو گئی اور کہا کہ یہ تو فتح مبین ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر صلح ڈر کر کرو گے تو یہ جرم ہے، اور صلح اگر کسی حکمت عملی کے تحت کرو گے ڈرے بغیر، کوئی اسٹریٹجیکل موو ہوگی تو اس کی اجازت ہے۔ دیکھیے جیسے وہاں کہا تھا کہ اگر پیٹھ موڑو گے ڈر کر تو پھر جہنمی ہو، لیکن پیٹھ موڑو گے کوئی لڑائی کی چال چلنے کے لیے تو وہ آپ کو اجازت ہے۔ تو اگر اسٹریٹجیکل موو کے طور پر آپ صلح کرو گے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بزدلی کی وجہ سے کرو گے کہ وہ ہمیں مار دیں گے، کھا جائیں گے، پتھر کے دور میں پہنچا جائیں گے، تو یہ اس صلح کی طرف نہیں جانا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، کہ صلح پکارنے لگو، وانتم الاعلون، گھبراؤ مت، تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور تمہارے کاموں کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، یہ تمہاری محنتیں اکارت نہیں جائیں گی۔ یہ فصل صبح و شام کیا وہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، تمہاری فصل جو ہے نا یہ رنگ لائے گی اور تمہاری محنت ثمر آور ہوگی۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل ہے اور تماشا ہے، اس میں ریجھ کر اللہ کے جو فرامین ہیں ان سے منہ نہ موڑو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم یقین رکھو گے اور بچ کر چلو گے برائیوں سے، یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے محنت کا تمہیں بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگے گا، خطرہ پیدا کرے گا کہ کھڑے رہتے ہو یا نہیں رہتے، زکوٰۃ مانگے گا، انفاق کرائے گا، لیکن تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ سارا دے دو، تمہاری مرضی ہے سارا دے دو جیسے ابو بکر نے دیا اپنی مرضی سے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی تم سے لے گا نہیں۔ ان یسلکموہا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے وہ سارے مال مانگ لے، فیخفکم، اور اس پر تمہیں دباؤ ڈالے، پریشرائز کرے کہ دو سارے، تب خلو، تو تم لازماً بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم، اور تمہارے دل کی جو خفگی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ بالکل سامنے آ جائے گی۔ ہاں انتم ہؤلاء، یہ تم ہی تو ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، پکارے جا رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان لگاؤ۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تو تم میں وہ بھی ہے جو بخل کرتا ہے، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بھی بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے، اپنا بھی نقصان ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو، اللہ کو دو گے 700 گنا کر کے دے گا، ویسے وہ رمضان میں تو اور بھی پتنی 70 گنا، اس 700 کو بھی 70 سے پھر اور ضرب بھی دینی پڑے گی، تو واللہ اسی لیے لوگ پھر عام دنوں میں نہیں دیتے، اکٹھا رمضان میں دیں گے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے نا وہ اسے دگنا چگنا کر سکتا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر ان چیلنجز سے تم منہ موڑو گے،
ان کے مقابل نہیں آؤ گے، لبیک نہیں کہو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا کے نئی قوم لے آئے گا۔ یہ بہت یعنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت چونکا دینے والی بات ہے کہ مسلمانوں تم اگر نہیں لبیک کہو گے تو ہو سکتا ہے کہ کافروں کے ہاتھوں ہی تمہیں پٹوائے اور اس کے بعد ان کافروں کو ایمان کی توفیق جو ہے دے دے، اور یہ ہماری تاریخ میں ہو چکا ہے۔ یہ جو ہلاکو خان اور یہ جو آئے تھے تاتاری، اور انہوں نے جو سروں کے مینار بنائے، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے نا، اور ان پر بیٹھ کے ویسے تاتاری تخت بچھا کے پھر شراب پیتے تھے، وہی پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو ایک دفعہ ہوا تو ایک دفعہ پھر بھی ہو سکتے ہیں، اور حالات بن رہے ہیں جس طرح جو ہے نا وہ مشرق وسطیٰ کے حالات بن رہے ہیں، جس طرح ہمارے پڑوس میں افغانستان میں اب نئی اثر نو کچھ جو ہے نا وہ کشاکش کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور جو تیاریاں ہندوؤں کی ہیں اس سب کو دیکھیں تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ صرف جو غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے سارے مسلمانوں کی کیفیت یہ کر دی جائے۔ ان تتولوا، اگر تم نے منہ موڑا، یستبدل، اللہ تعالیٰ بدل دے گا قوما غیرکم، دوسری قوم کے ساتھ تمہیں، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری جیسے نہیں ہوں گے، وہ پھر قربانیاں دیں گے، وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ یہ وہ کیسے ہوں گے وہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، اب ارتداد کا مطلب سمجھے آپ، یہ وہ ارتداد نہیں ہے جو ایمان سے کفر کی طرف ہے، اسلام سے کفر کی طرف ہے، یہ وہ ارتداد ہے جو ایمان کے ان تقاضوں کے مقابلے میں پیٹھ دکھانے سے ہے۔ اگر تم نے ارتداد اختیار کیا یعنی منہ موڑ گئے تو فسوف یات اللہ بقوم، اللہ وہ قوم لے آئے گا، یعنی تمہیں ہٹائے گا، اس قوم دوسری قوم کو لے آئے گا، یحبونہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب تمہیں مال و اولاد سے محبت ہو گئی ہے، کاروبار سے محبت ہو گئی ہے، پروفیشن سے محبت ہو گئی ہے، ملک و قوم اور وطن سے زیادہ محبت ہو گئی ہے اللہ سے، تو یہ ہے تمہیں ہٹا کے پھر ان کو لے آئے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اور لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، بلکہ اس میں وہ بھی آتے ہیں عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر جو ہے نا بہت نرم ہیں۔